अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल मुल्तान के लाइव स्टूडियो से इस वक्त मैं हूं महाजिबी आबिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज। उम्मीद करती हूं कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल मुल्तान की स्क्रीन देख रहे हैं वो ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे, ये हफ़्ता आपका अच्छा गुजरा होगा और ये साल भी आपका अच्छा गुजर रहा होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम समाज में बात करते हैं समाजी रवैयों की, समाजी रिवायात की और वक्त के साथ साथ, बदलते वक्त के साथ साथ जो चीज़ें बदल रही हैं उनकी। प्रोग्राम समाज में हम बात करते हैं फ़र्द से लेकर अफराद की और अफराद से लेकर समाज की तश्कील की, हुकूक की, फ़राइज़ की, बदलते रवैयों की, बदलती रिवायात की, और इस बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है इस बारे में भी हम बात करते हैं। हम हमेशा जब भी समाज प्रोग्राम में बात करते हैं समाज को लेकर तो हम हमेशा ही नौजवानों की बात करते हैं कि समाज की तरक्की में, कौम की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में नौजवानों का क्या किरदार है। इस पर हम आज एक प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे कुछ नौजवानों के साथ और बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं। आज हमारे लाइव स्टूडियो में कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हम हमेशा सोशल एक्टिविज़म की बात करते हैं, समाजी सरगर्मियों की बात करते हैं, तो इन समाजी सरगर्मियों में किन किन का नाम आता है, कौन कौन अपना किरदार अदा कर रहा है, वो सब आपके सामने रखना ज़रूरी है। मीधी साहब की बात करते हैं और मुख्तलिफ जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं जिनका एक नाम है उनके बारे में बात करते हैं। और इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके जानिब बढ़ते हैं और उनके तारुफ के जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इनाया कदीर अली। अस्सलाम वालेकुम इनाया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे और मेरी टीम को ये प्लेटफॉर्म अता किया पीटीवी नेशनल चैनल ने कि हम लोग यहाँ आएँ और अपने काम को प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच इनाया, आपने टाइम दिया। और हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान मौजूद हैं हानिया हमज़ा। हानिया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड कैसी लग रही है आपको? काफ़ी हो गई है, बस गुजर रही है। गुजर रही है? हाँ जी। जब गर्मी आएंगी तो हम कहेंगे बहुत गर्मी हो गई है। सही बात है। ठीक है जी, हमारे तीसरे मेहमान हैं मियाँ मोहम्मद। मियाँ मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है और माँ बाप की दुआएं बस। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। और हमारे साथ हमारी आखिरी और चौथी मेहमान ज़ैनब गज़नफ़र। ज़ैनब, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप सब हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। इनाया से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। इनाया, कैसी चल रही है लाइफ और आजकल क्या चल रहा है? आपकी समाजी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं? देखने वालों को ज़रूर बताएं अपने इदारे के बारे में और अपने काम के बारे में। अगर समाजी सरगर्मियों के बारे में बात की जाए तो हमारी जो एनजीओ थी जिसका नाम टाइड्स ऑफ होप, उम्मीद बहार है, वो हम लोगों ने 2022 में शुरू की थी जब पाकिस्तान में सैलाब आया और जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। मुल्तान की भी बहुत इर्द गिर्द के इलाकों की अगर बात की जाए, जिस तरह तौंसा वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। तो उस घड़ी में हमने सोचा कि सिर्फ उन लोगों को अफसोस करके, उनको सिर्फ उनकी सिर्फ वो करके तसल्ली देकर हम लोग अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरी तरीके से अदा नहीं कर सकते। हमें इस दर्द की दवा भी ढूंढनी है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की और मैंने उनको एक साथ बुलाया। एक पेज पर हम लोग हुए और हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ी सी अमाउंट जमा करते और हम उससे अपनी जो लोग हैं जिनको भी हमारी ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करते हैं। और फिर वहाँ से यह सिलसिला जारी रहा। तो इस सिलसिले का कहीं से तो आगाज़ हुआ होगा, कैसे ये सोच आई? मतलब हम सब लोग सोचते हैं और एक पुख्ता इरादा रखते हैं कि हम नेकी करें, किसी के काम आएँ, किसी की मदद करें, लेकिन एक इदारा इस्टेब्लिश करना इट्स नॉट वेरी इजी। मतलब इसमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसका कोई टर्निंग पॉइंट होता है, कोई एक आगाज़ होता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये आइडिया कहाँ से आया? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो एकदम से ही इनटू डेवलपमेंट नहीं आ जाती। जब मैं छोटी थी 2010 में भी पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से सैलाब आए थे और उन्होंने सिंध में, तो हमारा इत्तेफाक हुआ था उस टाइम सिंध से गुजरने का। तो मैंने उस टाइम, मुझे याद है, मैंने अपनी मम्मा से पूछा था कि मम्मा ये लोग इस तरह क्यों रह रहे हैं, इनके पास घर क्यों नहीं है? तो माय मामा टोल्ड मी कि सैलाब आया हुआ है, फ्लड्स आए हुए। उन्होंने मुझे, जिस तरह छोटे बच्चे को समझाते हैं, उन्होंने मुझे समझाया। और वहाँ से मैंने सोचा, व्हेन आई केम बैक टू मुल्तान, तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरा मनी बॉक्स था एक छोटा सा, आई स्टिल रिमेंबर, मैं नवाए वक्त की एक वो चल रही थी उस वक्त, और फिर मैंने उनके साथ उनको अपना जो मनी बॉक्स था वो डोनेट कर दिया था। मुफ्ती अब्दुल जब्बार, आई रिमेंबर, वो यहाँ जर्नलिस्ट थे एक।
تو جب سے میرے اندر یہ چیز تھی بچپن سے کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے جو ہماری مدد کے مستحق ہیں. تو پھر اب جب دوبارہ 2022 میں سیلاب آئے تو پھر ہم لوگوں نے اس این جی او کا آغاز کیا. اور اس ٹائم پہ بھی ہمیں ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک این جی او بن جائے گی اور یہ بالکل چیزیں اس میں آ جائیں گی. ہم نے بس ایک مدد کی تھی. لیکن جب ہمارے اس کام کو ہمارے اسکول نے بیکن ہاؤس کین کیمپس نے سراہا, ہماری اتنی حوصلہ افزائی ہوئی. اور ہماری جو ہیڈ تھی میڈم شینی, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور انہوں نے ہمیں بس یہ کہا بیٹا یہ کام رکنا نہیں چاہیے صرف سیلاب زدگان تک. اور پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک پروجیکٹ ہوتا گیا اور آج الحمدللہ ہماری این جی او کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. اینڈ بہت کچھ آپ لوگ ان فیوچر بھی اچیو کریں گے. آپ کو یہ بات یہاں پر مینشن کرتے چلیں کہ یہ بچے اے لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ وہ سماجی سرگرمیوں میں بھی اتنے ایکٹیو ہیں. کیسے اس چیز کو بیلنس کرتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے. ہانیہ, آپ بتائیے کہ آپ کی لائف اس آرگنائزیشن کے اسٹیبلش ہونے کے بعد اب کیسی ہے؟ اچھا, تو اگر میں اپنی لائف کی بات کروں گی, الحمدللہ کافی اچھا لگتا ہے. اگر کوئی ہمارا کام بھی ہو, ہم نے کوئی چیز انیشیٹ کرنی ہو, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کافی سارے لوگوں کی دعائیں ہیں, ہمارے ساتھ کافی سارے لوگوں کا پیار جڑا ہوا ہے. تو ایونچولی ہمارے ہر کام میں ابھی تک ہم نے جتنے بھی پروجیکٹس کیے ہیں, میری بات سے سب حامی بھریں گے کہ ہمارے لیے آسانیاں الحمدللہ کافی زیادہ ہوتی گئیں. اور اب اگر اپنی لائف کی بات کریں گے تو اچھا لگتا ہے کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں جو ایک امپیکٹ چھوڑ رہا ہے ہمارے مفلس مجبور طبقے کے لیے. ہم ان کی زندگیوں میں ایک روشنی کی کرن بن کر سامنے آ رہے ہیں. اور یہی آپ کے آرگنائزیشن کا ایک منشور ہے, گول ہے. ہاں جی. اچھا میاں محمد, ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم پلان کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار دی سوسائٹی, تو ہمارے لیے رستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہاؤ مچ ڈو یو ایگری ود دس؟ ایسے تو ہوتا ہے کیونکہ ایک جب ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے, اور اچھا کام کرتے وقت ہمارے گھر والے بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور معاشرہ بھی اس چیز کو کہتا ہے کہ یار اچھا کام کر رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلیں تاکہ یہ کام جاری رہ سکے. تاکہ یہ کام جاری رہ سکے. اس کے بعد جو ہے ایک ہم لوگوں کو ایک نیا ایکسپیرینس ملتا ہے. تو جو ہمارے ساتھ جڑتا ہے وہ ایک انسانی خدمات کے اندر کام سر انجام دینے کے لیے بہت زیادہ وہ خود کو قابل سمجھتا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ ہم ایک زنجیر کی طرح بنتے جا رہے ہیں. اس وقت ہم چھوٹے لیول کے اوپر تو ہیں, آف کورس ہم ابھی ہماری 17 سال کی عمر ہے, کوئی 16 سال کا ہے, اس طرح سے بہت زیادہ ایج نہیں ہے, جو کہ بہت زیادہ ایج نہیں ہے. وہی اس وقت جو ہے ہم لوگ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو اس وقت ہماری پرسنل لائفز اور ہر طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انسانوں کی خدمات ادا کریں, کیونکہ لوگ جو ہم سے مدد مانگتے ہیں وہ پوری امید سے ہمارے پاس آتے ہوتے ہیں. تو ہم پورے طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹیم بن کر ان کی امیدوں کے اوپر جو ہے پورے طریقے سے اتریں اور ان کی مدد کریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. زینب, آپ کا یہ سال کیسا رہا سنس یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا تب سے اب تک؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایک پروجیکٹ کرتے ہیں, جیسے ہم اولڈ ایج ہوم گئے تھے, تو جو وہاں پہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں وہ ہمیں پیار کر رہے تھے, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے, اور مطلب اتنا ایک دل سے اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے نا, وہی فیلنگ مطلب ہمارے اندر اگلا پروجیکٹ کرنے کا جذبہ بڑھاتی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اور کچھ ایسا کریں جس سے لائک لوگوں کی نظر میں ہم ایک اچھے بنیں, اللہ تعالیٰ ہماری یہ ایکسیپٹ کریں. اچھا, یہ مجھے پرسنلی آپ لوگوں کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ یو ہیو بین ڈوئنگ دس اپنی پاکٹ منی سے. مطلب آپ نے وہ جو اپنے منی باکس کا ذکر کیا کہ تب تو آپ بہت چھوٹی ہوں گی, وہ چیز جو آپ نے اپنے اندر انٹرنلائز کی, آپ نے دیکھی, اگر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں, اگر یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں, اپنے پاکٹ منی سے جو ہے وہ ڈونیشنز نکال سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر, آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ بہت گرینڈ ہو سکتی ہے چیز, اور ایک بہت بڑا سرکل بن سکتا ہے. آپ لوگوں کے تھرو بہت سارے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہیلپ کر سکتے ہیں, اور جو گڈ کاز ہے اس میں اپنا جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا ہانیہ, ہم آپ سے جانتے ہیں, جب آپ چھوٹی تھیں, ابھی تو آپ چھوٹی ہیں لیکن آپ اس سے بھی زیادہ چھوٹی تھیں, وٹ ور یور پلانز؟ آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟
अच्छा, मैं जब छोटी थी, शुरू से ही जब आप किसी को कोई भीख मांग रहा होता था, आप अगर खुद से अपने कोई पैसे होते तो देती थी, ऑब्वियसली अच्छा लगता था. तो कभी ये प्लान नहीं था कि एक एनजीओ बन जाएगी और मतलब इतना आगे तक पहुंच जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है ये करते हुए. और आई होप ये जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ है ये चलता रहे और आगे हमारे साथ और लोग आकर मिलें और इसमें हमारी मदद करें और इंशाल्लाह हम एक पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ दें. यस इंशाल्लाह. इनाया, ये सारी कहानी स्टार्ट हुई एक छोटे से आइडिया से, एक छोटे से ख्याल से कि ऐसा हो सकता है. तो ऐसा होने के लिए एक आपको टीम रिक्वायर्ड थी, आपने उस पर काम किया. उस सफ़र का भी ज़रा हमसे शेयर कीजिएगा कि ये टीम कैसे बिल्ड हुई और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन किस किस्म का रोल प्ले कर रहा है इसमें. अब जब हम लोगों ने टाइड्स ऑफ होप आइडिया बुनियाद रखी कि हम लोग एक एनजीओ बनाते हैं छोटी सी और हम लोग इस तरह करेंगे, और जिस तरह अभी आपने मेंशन की ये बात कि पॉकेट मनी से, तो मैं यहाँ ये बात ऐड करना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपने एक एनजीओ शुरू करनी है तो उसकी बुनियाद ही आपको पैसे से करनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है इंसान के अंदर जोश, जज्बा और एहसास होना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो सेकेंडरी बेसिस पर आती हैं. बेशक. तो जब कहने को जब हमने ये आइडिया जो था वो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, तो आई डिड नॉट हैव अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, या मेरे किसी और फ्रेंड के पास इस तरह नहीं थी, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि स्टार्ट में हम लोगों के पास गए कि हम, और फिर दूसरा ये कि वी वर एट दैट टाइम वी वर इन स्कूल, तो फिर इसलिए पीपल वर नॉट दिस मच विलिंग टू गिव अस मनी, क्योंकि एक होता है कि ये बच्चे हैं, ये सही तरह से यूज करेंगे या नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. तो फिर हमने ट्रस्ट गेन किया अपने टीचर्स का. हमारे टीचर्स ने हमें बहुत हेल्प की इस सारे सफ़र में. उन्होंने हमें डोनेट किया, उन्होंने क्लासेस में कहा कि इस तरह आपके सीनियर्स कर रहे हैं, आप ये करें. तो फिर यहाँ से शुरू हुआ. और जहाँ तक हमारी सारी पोजीशंस की बात है, तो एज अ लीडर मुझे ऐसा लगता, मेरे लिए लीडरशिप ये नहीं है कि मैं इनको कहूँ कि आज हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट हो जाए. मेरे लिए लीडरशिप ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि मेरे लिए लीडरशिप है कि हम सब एक साथ चलें आगे बढ़कर. और जिस तरह हम सब एज फेलोज हैं, तो इस तरह नहीं होता कि आई एम द वन जो ऑर्डर इम्पोज करे और सब. तो ऐसा होता है कि हर किसी की अलग चीज़ में एक्सपर्टीज़ है. बिल्कुल. जिस तरह मियां मोहम्मद इज़ वेरी गुड इन social skills, she is very good in mathematics, Zainab, and Hania as well. तो फिर जिसकी जहाँ एक्सपर्टीज होती है ना, वो वहाँ उस चीज़ को साथ लेकर चलता है. और मैं क्या होता है कि लीडरशिप जो होती है वो फ्लोट हो जाती है इस तरह. तो जिसकी ज़्यादा जहाँ एक्सपर्टीज हैं तो वो हमें हेल्प करता है उस चीज़ में, और हम सब उसको फॉलो कर लेते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. अभी ज़ैनब ओल्ड एज होम की बात कर रही थी, तो अपने कुछ खास, वैसे तो सारे आपके प्रोजेक्ट्स जितना भी आपने काम किया वो नो डाउट खास है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा कि ये करके आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि यस वी डिड अचीव समथिंग. यहाँ में ना हमारे मेडिकल कैंप जो हुआ था ना, अच्छा, तो फॉर मेडिकल कैंप वी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हेल्प, और मैनी पीपल हेल्प्ड अस ना, स्पेशली सर तशाम, ही वाज वन ऑफ द फार्मासिस्ट. आई गॉट हिज कॉन्टैक्ट थ्रू वन ऑफ माई कॉन्टैक्ट. तो ही हेल्प्ड अस अलॉट. और हमने वो मेडिकल कैंप जो था वो दुनियापुर के इलाके पुल सरला में लगाया था. एंड दैट वाज सच अ रिमोट एरिया. इतना रिमोट एरिया था कि मुझे याद है हम लोगों को कुछ मेडिसिन जो थी वो हमारे पास नहीं थी वहाँ. हमने देखा ना कि हमारे पास पेशेंट एक अलग किस्म का आ रहा है, तो वो आई रिमेम्बर आवर बॉयज ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट, आई गेस 10 किलोमीटर. हाँ, 10 किलोमीटर्स टू गेट टू द फार्मेसी, और वहाँ से वो मेडिसिन लें. इतना टाइम लगा था. वो इतना रिमोट इलाका था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ 500 से ज़्यादा पेशेंट्स जो थे वो टारगेट किए थे. फ्री मेडिकल चेकअप था और फ्री मेडिसिन थी. हमने कोलैब किया था डॉक्टर्स के साथ. MBBS निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे उसमें, और फार्मासिस्ट थे. उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी. और हम लोगों ने अपने पार्ट पर, लड़कियों ने वहाँ PCOS और सारी मेंस्ट्रुएशनल चीज़ों के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस दी थी उन खवातीन को, और हम लोगों ने सैनिटरी आइटम्स भी उनके अमंग डिस्ट्रीब्यूट किए थे. तो दैट प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि लोगों को पता चला एंड दे वर सो अमेज्ड टू लाइक लिसन अबाउट कि अच्छा PCOS इज समथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. वो उन्होंने बहुत नॉर्मलाइज की नहीं थी वो चीज़ें, एंड दे यूज्ड टू थिंक. फिर हमने उनको बताया कि ये बीमारियाँ सिर्फ
ان لوگوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ شہر میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی ان بیماریوں سے گزرتے ہیں اور وہ بھی یہ چیزیں فیس کرتے ہیں. تو پھر انہیں سمجھ آئی یہ چیزیں اور پھر ان کو ہم لوگوں نے سارا اس کے بارے میں کیا، تو دیٹ واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا ابھی آپ نے بات کی نا کہ آپ نے اتنے سینسیٹیو ٹاپکس پر جا کر اویئرنیس دی. پہلے تو اویئرنیس دی، دین اوبیسلی جو آپ نے سینیٹری آئٹمز اور جتنے بھی ہائیجین کے پروڈکٹس تھے آپ نے وہ وہاں پر دیے. وین آئی واز 16 اور 17 مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے انسپریشن ہو یا کوئی گائیڈنس ہو جس نے یہ بتایا ہو یا ہمیں گائیڈ کیا ہو، مجھے گائیڈ کیا ہو. اوبیسلی خیال تو تھا کہ ریموٹ ایریاز میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں کی خواتین کو جا کر اویئر کیا جائے اس بارے میں، بیکاز ہم نہیں جانتے کہ وہ کن حالات میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہیں. تو اویئرنیس از نیسیسری. لیکن تب ہمارے ٹائم میں دیر واز نو بڈی جو گائیڈ کرے یا بتائے. تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے، جو آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کے جونیئرز ہیں، وہ آپ سے انسپریشن حاصل کریں. تو یقینی طور پہ آپ تمام لوگوں کی بھی کوئی انسپریشن ہوگی. تو میاں محمد کون تھی یہ انسپریشن، یا آج کون ہے آپ کی انسپریشن؟ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں، عبدالستار عیدی سے لے کر آج کل جو ظفر عباس جو ہیں، ظفر عباس جو ہیں جے ڈی سی والے، وہ عبدالستار عیدی کا تو انہوں نے ناک کے صرف بڑے بول بولے، لیکن آج تک دنیا ان کا نام جانتی ہے. انہوں نے بڑے کام کر کے بھی دکھائے. آج عیدی صاحب کی ایمبولینسز چلتی ہیں پورے پاکستان میں. آج جے ڈی سی والے جعفر بھائی جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جعفر بھائی جو ہیں اس وقت جو ہے کرنٹ میری انسپریشن ہے. ویسے تو عمران خان صاحب نے بھی شوکت خانم بنایا اور انہوں نے اپنے اماں کے نام پہ بنایا، جن کو کوئی کہتا بھی نہیں تھا کہ بھائی کینسر ہاسپٹل کبھی بن پائے گا. جعفر عباس ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا اور وہاں سے آپ نے انسپریشن حاصل. انسپریشن تو آپ کو ملتی ہے، لیکن انسپریشن ملنے کے بعد اس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک چیز فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کون بندہ مستحق ہے اور کون نہیں ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس وقت جیسے آپ کے پاس اگر کوئی گاڑی فارچونر ہے تو آپ کے خاندان کے اندر ساروں کے پاس فارچونر نہیں ہوگی. ایک جو سوسائٹی ہے نا، تو آپ کو اپنے سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، جو چیز ان کے پاس نہیں ہے نا. کیونکہ اگر دیکھیں نا، جب سارے لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے، انصار اور مہاجرین کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چولی دامن کا ایک ساتھ بنا تھا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا انہوں نے. تو اگر اسی طرح ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے انسانیت کے نام پر، تو ہر کوئی ایک سوسائٹی بن پائے گی، ایک معاشرہ کریٹ ہو پائے گا. آج تو آپ کے جو ہے ایک دوسرے سے جیلسی، اس طرح کا ماحول، ٹاکسیسٹی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کا ساتھ والا آلٹو بھی لے لینا، آپ کہو گے میرے پاس تو فارچونر ہے. اس طرح کی بات کی جاتی ہے. اور انسپریشن جو ہے ہماری، وہ ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ ہم کچھ نیا کر کے دکھائیں، ہم ان سے بھی بہتر ہوں. کیونکہ وہ کام اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی بن سکے، اور جو ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو روٹس ہیں وہ اسٹرانگ ہو سکیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہانیہ حمزہ آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے سفر میں ایک ایسا پروجیکٹ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، جس میں آپ نے اپنی جان لگائی ہو، محنت کی ہو، آپ کو لگا ہو کہ یس میں نے محنت کی ہے اس کے لیے. اچھا تو میں کہوں گی، اس طرح سے یہ بتا رہا تھا عبدالستار عیدی ہماری انسپریشن ہے. تو ہم نے اسی چیز، ان کا ایک عیدی سینٹر ہے بلکہ ملتان میں ہی نا، تو ہم نے سوچا رمضان کا مہینہ ہے، ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس مہینے کو یوٹیلائز کریں. ہم نے ایک افطاری ارینج کی تھی ادھر عیدی سینٹر پر ہی. وہاں پر قریب 150 لوگ تھے جنہیں ہم نے کیٹر کیا تھا. خواتین بھی تھے، مرد بھی تھے، اور روزوں کی حالت میں ویسے ہی ہمارے اتنے گلے خشک وغیرہ ہوئے ہوتے ہیں. اس حالت میں ہم نے جس طرح سے علوم کے لیے افطاری کا سارا سامان ارینج کیا تھا، ہم گئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ وقت کافی زیادہ اسپینڈ کیا تھا. اور الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم نے یہ جتنا بھی ہمارا جو وینچر، ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہم یہ افطاری کریں گے، کہ کافی بہترین احسن طریقے سے ارینج ہو گیا تھا. اور اس کے بعد ہمیں کافی زیادہ سراہا گیا تھا جب ہم نے لوگوں کو بتایا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، کہ ہم اس طرح کا ہمارا کوئی منصوبہ ہے، ہم ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا. تو اسی طرح سے پھر یہ ایک پروجیکٹ کامیاب ہمارا بن سکا. یعنی یہ ایک پروجیکٹ تھا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. زینب سے پوچھیں گے. زینب،
اس پورے سفر میں، اس 1 سال میں جب سے آپ نے یہ ادارہ مل کر اسٹیبلش کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان بچوں کے درمیان اتنی کوآپریشن ہے. کوآرڈینیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ مجھے بہت انسپائر کر رہا ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چیزیں کریں، تو وائی ناٹ بلڈ اے ٹیم. آپ لوگوں کو دیکھیں، آپ نے اپنے فرینڈ سرکل سے شروع کیا، تو ہمارا بھی ایک سوشل سرکل ہے. ہم اپنے فرینڈ سرکل سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، گھر سے ہر چیز شروعات جو ہے نا گھر سے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا. خیر زینب، آپ کے اس پورے سفر میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ جیسے میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا تھا اولڈ ایج ہوم کا، مجھے لگتا ہے کہ وہ والا پروجیکٹ میرے دل کے کافی قریب تھا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہی میرے نانا ابو کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. تو لائک وہ جب میں ان لوگوں سے ملی تو وہ اتنا ایموشنل تھا نا، کیونکہ وہ بالکل مجھے ویسے ہی ٹریٹ کرتے جیسے وہ میرے سکے ہوں. وہ وہاں سے جو ہمیں پیار ملا، پھر وہ لوگ اتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ تھے. وہاں پہ ایک انکل نے مجھے یاد ہے میں شاعری سنائی تھی، اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا تھا وہاں پر. اور لائک گھر آ کے بہت اچھا فیل ہوا تھا کہ آج کچھ کر آئے ہیں، کچھ کر کے آئے ہیں. یہ والی فیلنگ زینب کی بات میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ ہمیں وہاں جا کر احساس ہوا کہ ہم لوگ صرف پیسے سے ہی نہیں لوگوں کو امید دکھا سکتے. امید ہم لوگ وہاں دکھا سکتے ہیں جس صورت میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. وہاں لوگوں کو ہماری جو ضرورت تھی وہ ایسے تھی، وہ چاہتے تھے کہ بس ان کے پاس کوئی ہو جو ان کو اس تنہائی میں ان سے باتیں کرے، ان کو اپنا وقت دے اور اس طرح ان کے ساتھ رہے. بہت خوبصورت پوائنٹ ایڈ کیا آپ نے. تو بس جس طرح ہم لوگوں نے ان سے باتیں کی تو ان کو ایسا ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. ان کے پاس آلریڈی کافی وہاں جس طرح گورنمنٹ کا ادارہ ہے اولڈ ایج عافیت ہوم، تو وہ وہاں بہت اچھی چیزیں سروسز تھیں، سب کچھ تھا، آرام وغیرہ. ہم لوگ بھی ان کے لائک گفٹس وغیرہ کائنڈ لے کر گئے تھے، لیکن گفٹ سے زیادہ انہوں نے کہا بیٹا آپ لوگ پھر آنا، اور پھر ہم لوگ دوبارہ گئے. 14 اگست ہم نے ان کے ساتھ منائی تھی وہاں. اچھا، ڈونٹ یو تھنک کہ مالی امداد کی امپورٹنس تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن آج کل کسی کو سن لینا بھی اٹس لائک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ بولنے والے تو بہت ہے، سننے والے بھی تو ہوں. تو سننے والے ہوں گے تو آپ کی بات کا امپیکٹ ہوگا، یا آپ کسی کے لیے کچھ کر پائیں گے. اور ایونچولی جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک فیل آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں. تو کبھی ایسا بھی فیل ہوا ہے آپ لوگوں، جس طرح عنایہ نے بات کی؟ آپ بتائیے گا. جی بالکل. اگر آپ بات کریں اسی اولڈ ایج ہوم کی نا، تو وہاں پر جو بزرگ تھے وہ اس طرح سے ہمیں اپنے ایکسپیرینسز وغیرہ بتا رہے تھے جو ہمارے فیوچر میں کافی زیادہ ہیلپ ہو سکتے ہیں. ہمیں زندگی کی مثالیں دے رہے تھے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کر جانا چاہیے. مجھے یاد ہے اچھا نا، ایک نا انکل تھے، جب میں ویسے میں باتیں وغیرہ کر رہی تھی انکلوں سے، تو نا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹے آپ نماز پڑھتی ہو؟ میں کہا جی انکل میں پڑھتی ہوں. میرے ساتھ ایک اور دوست تھی، وہ نہیں پڑھتی تھی. پھر انکل سے ڈانٹ رہے ہوں کہ بیٹے کتنی غلط بات ہے، اور پھر وہ ہمیں کہیں کہ ہمیں تاکید کریں کہ سر پہ دوپٹہ لو، ایسے غلط بات ہوتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کافی زیادہ آپ کہتے ہیں نا، کافی دل کو یہ لگی تھی بات، کیونکہ میرے گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں. میری بس ایک میری نانو ہے، باقی گھر میں دادو اور دادا ابو وغیرہ نہیں ہے. تو کافی آپ کہتے ہیں نا ایک اتنی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ. پھر انکل کہیں کہ چلو میں آپ کو تاش کھیلنا سکھاتا ہوں، اس طرح کی باتیں. تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا الحمدللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا میاں محمد، اے لیولس کے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، اٹس ناٹ ایزی. یہ تو میں پہلے کلیئر کر دوں کہ اٹس ناٹ ایزی. او لیولس کے بعد اے لیولس، پڑھائی ہیکٹک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اس کام میں اتنا ٹائم دینا، اتنا انویسٹڈ ہونا، اٹس آلسو ناٹ ویری ایزی. کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ بس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں. جب آپ ایک چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں نا، تو آپ کو کوئی بھی چیز اس طرح سے مینٹلی آپ سکون میں رہتے ہو. اور اس کے بعد جو ہم ماشاءاللہ سے جو کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا اسکوپ ہم نے کافی آگے کا سوچا ہوا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ آج بس ایک پروجیکٹ کر لیا، اب 2-3 مہینے بعد دیکھیں گے. اس طرح ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی پوری لائف یہ کریں گے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی تاکید کریں گے کہ آگے یہ کنٹینیوڈ رکھیں. بہت لمبی پلاننگ کی ہے. بس یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور لوگ جس طرح سے ہمارے کام کو سراہتے ہیں. جیسے ابھی اولڈ ایج ہوم کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر لوگوں کو جب ہم لوگوں نے، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ تنہائی انسان کو مار دیتی ہے، تو وہاں پہ جب ہم لوگ گئے تھے، ہم دلی خوشی ہوئی تھی کہ بھائی یہ لوگ ہمیں کس طرح سے پیار محبت دے رہی ہے عوام ہمیں. تو بندے کا دل کرتا ہے کہ اور انسان کو آپ دوسروں کو بھی محبت دو، واپس آپ کو بھی ملے گی.
ہاں یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ہنی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں میں بتاتی چلوں کہ جو بوڑھے ہو گئے تھے وہ کبھی جوان تھے. انہوں نے ہمارے لیے اتنی زیادہ انرجیز وہ کافی زیادہ انرجیز تھرو کی تھی, لگائی تھیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے. اور جب آج وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے تو ان کے بچے انہیں ایسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئیں. ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ وقت ہم پر بھی آئے گا. مکافات عمل اسی دنیا میں ہوتا ہے, تو جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ایونچولی ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا جا کر اولڈ ایج عافیت وغیرہ جو اس طرح کے سینٹرز ہیں جا کر ان سے ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. ہمارے لیے تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر چلے جاتے ہیں, مگر وہ تھوڑا سا وقت ان لوگوں کا دن بنا دیتا ہے. تو میں یہی میری آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے فارغ وقت میں ضرور آپ کوئی وقت نکالیے, ان لوگوں کے پاس جائیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. ایک دفعہ کریں گے آپ کا بار بار دل کرے گا کہ آپ جائیں اور کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. یس, یہ بہت اچھا جو ہے وہ آپ نے ایڈ آن کیا ہے. زینب سے بات کرتے ہیں. زینب تھوڑی خاموش ہیں. کیا زینب ایسی خاموش رہتی ہیں؟ اگر کوئی بتائیں مجھے. عنایا آپ بتائیں. جی زینب تھوڑا لائک انٹروورٹ سی ہے, لیکن کام کے بارے میں زینب از ویری پرٹیکولر. جس طرح یہ ہمارے فائنینسز مینیج کرتی ہے کہ اس کی وہاں سے ڈونیشن آنی ہے, اچھا دس از ٹو بی ریٹن, دس ہیز ٹو بی نوٹ ڈاؤن, شی از ویری پرٹیکولر. ہاں لیکن یہ جو بجٹنگ والا سارا کام ہے, اکاؤنٹس والا, فائنانس والا, آئی تھنک یہ سب سے جو ہے نا بڑا کریٹیکل قسم کا سینسٹیو ہے, بہت سینسٹیو ہے. اور دیکھا جائے تو میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اتنا ایزی نہیں ہے ڈونیشن کسی سے کہنا. آئی آسک یو فار منی رائٹ ناؤ, لائک یو ول ہیو سو مینی کوسچنس کہ کس لیے چاہیے آپ کو, سوچوں گی میں آپ کو میں کیوں دوں, اچھا آپ مجھے واپس کب کریں گے, اچھا آپ نے وہ استعمال کہاں کرنی ہے. تو جس طرح, اور ہمیں بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر پکچرز نہ اپلوڈ کریں, آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو مطلب اٹس فائن. تو یہاں میں اس چیز کو بھی وہ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ نیکی کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے ہمیں اتنا لائک بجٹ, جن نے ڈونیٹ کیا ہے, ہم نے ان کو واپس دکھانا ہے کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ یوٹیلائز ہوئے ہیں. وہ پیسے ادھر ادھر نہیں گئے, وہ بالکل صحیح ہاتھوں کے اندر آئے ہیں اور وہ صحیح جگہ استعمال ہوئے ہیں. تو اس طرح کافی سینسٹیو کام ہوتا ہے کرنے کے لیے. اور ہمارا مذہب, ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ چھپ کر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جب آپ لوگوں سے ڈونیشنز لے رہے ہیں, جب لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, اور کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اتنی بڑی اماؤنٹس ڈونیٹ کرتے ہیں. آئی پرسنلی سین اے لاٹ آف پیپل. تو پھر تو آپ کو اوبویسلی دکھانا ہے, اپنی چیز کو کریڈیبل بنانا ہے, اوتھینٹک بنانا ہے کہ یس آپ کے جو پیسے ہیں, جو آپ نے حصہ ڈالا ہے, وہ ہم صحیح کام میں یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو زینب آپ کا کام جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, کیسے کر لیتی ہیں آپ یہ؟ اصل میں ہم لوگ نا, جیسے ہوتا یہ ہوا کہ ہم ایک پروجیکٹ, جیسے ہم نے سوچا کہ چلو ہم یہاں پر وزٹ کرتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں, تو ہم ایک پورا بجٹ بناتے ہیں کہ ہمیں ان کی کس طرح سے, پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے مدد کرنی چاہیے. کچھ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لائک فیل نہ ہو کہ ہماری مدد ہو رہی ہے, لیکن ان کی ہیلپ ہو بھی چاہیے. جیسے ہم زیادہ گفٹس پہ نا فوکس کرتے ہیں. جیسے ہم اسکول گئے, کچھ چھوٹے اسپیشل اسکول ہم گئے تھے, تو وہاں پہ ہم نے ان کو گفٹس دیے, جیسے بکس ہو گئیں, پڑھائی کی چیزیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, کھانا وغیرہ کھایا. تو اس کے لیے پورا بجٹ ہم پہلے بناتے ہیں, کہاں سے کتنی ڈونیشن آئی, کس چیز میں کتنے پیسے لگیں گے, اس سب کو ریٹرن بھی ہوتا ہے, ہم نے فائلس بنائی ہوئی ہیں. پھر ہم مل کے بیٹھ کے کیسے چیزیں خریدنی ہیں مل کر جاتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میاں محمد, چیلنجز کا ذکر کریں گے آپ کے ساتھ. فیمیلس کو تو چیلنجز ہوتے ہی ہیں, اگر ہم اس بات سے نگیٹ کریں یا ڈینائی کریں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی بیڈ. لیکن ایز اے بوائے, ایز اے میل, چیلنجز وہاں بھی ہوتے ہیں. کیا چیلنجز رہے؟ چیلنجز اس طرح سے ہوتے ہیں, آف کورس ہوتے تو ہیں ہر کسی کو. ہمیں میلز کے لیے جیسے ہمارے پاس کافی ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپ لگایا تھا, تو جس علاقے میں ہم لوگوں نے لگایا ہوا تھا اس کے لیے ہمیں وہاں پر ہمیں میڈیسنس کی تھوڑی سی شارٹیج ہو گئی تھی, کیونکہ لوگ کافی زیادہ پیشنٹ تھے اور کافی زیادہ لوگوں کو ضرورتیں تھیں اور کافی لوگوں نے اپنا چیک اپ کرانا تھا. تو ہمیں اتنا 10 کلومیٹر دور جانا پڑ گیا اس طرح سے, اور بہت بڑا چیلنج تھا, اور وہ بھی اتنی دھوپ, یہ جون جولائی کے مہینے چل رہے تھے. تو اس طرح سے ہمیں ایک یہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. اور ساتھ کے ساتھ ہمیں پڑھائی وغیرہ اور یہ سب کچھ بھی جو ہے ساتھ کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور پھر گھر والوں سے پرمیشن لینا, ویسے وہ مل جاتی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھائی کے سامنے جو ہے نا تھوڑا سا دونوں کو ایک ساتھ لے کے ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے. ٹریولنگ کس طرح مینیج کرتے ہیں اگر آپ نے کہیں دور جانا ہے اور اگر آپ نے ایز اے ٹیم جانا ہے,
ایسے بھی تو کئی موقع آئے ہوں گے, Exactly. تو اس کو کس طرح عنایہ مینیج کرتے ہیں؟ جس طرح دنیا پور کی بات کی جائے تو جی. اس میں ایٹ دا مومنٹ کیا ہوا تھا کہ ایک جس طرح چیلنجز آ جاتے ہیں, ہرڈلز آ جاتی ہیں, تو دیر واز اے ممبر آف اس, تو اس کے دادا جسٹ پاسڈ اوے, گرینڈ فادر نا, سو ہی کوڈنٹ کم ود اس اینڈ لائک سم آف آور ممبرز ہیڈ ٹو گو ود ہم. تو پھر ایٹ دا مومنٹ کیا ہوا, وہ گاڑی جلدی سے ارینج کی کسی نے, اینڈ دین دا فیول واز ڈیوائڈیڈ امنگ دا ممبرس, اور پھر وہ فیول جو تھا اس پر سب نے پر ہیڈ دے دیا, اور جس طرح ٹریول ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں آپ کا پلان ہوتا ہے نا, منصوبہ ہوتا ہے, تو راستے خود ہی بن جاتے ہیں. ہاں, وہی بات آ گئی نا کہ ود گڈ انٹینشنز مشکلیں نہیں آتی. مشکلیں نہیں آتی, تو کام ساری جو گرائیں ہوتی ہیں نا, وہ ایک ایک کر کے نا خود ہی کھل جاتی ہیں. اگر آپ نے پراپر ایک پلان بنایا ہوا ہو, ایک منصوبہ ہو, آپ نے کام کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے آگے. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ 4 لوگوں کے علاوہ کتنی ٹیم ہے, کتنے ممبرز ہیں آپ لوگ, اور کیا ہر پروجیکٹ کے لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں یا کوئی ایک دو اسکپ بھی ہو سکتے ہیں, یا سارے مل کر ہی ہر پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں؟ ویسے تو سبھی اس کے اندر انپٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنی, ویدر دے آر آن دیٹ ڈے یا پھر نہیں, کیونکہ پروجیکٹ ہوتا تو بے شک ایک دن کا ہے, لیکن اس کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے, اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو دیر آر فیو آف آر ممبرز جو یہاں نہیں ہیں, ہماری ڈی جی میڈیا علائنہ منور اور حسنین عامر ڈی جی ایکسٹرنل, اور بھی بہت سارے ممبرز ہیں. تو اگر وہ لوگ کیا, وہ جس طرح آپ نے ہمارے انسٹاگرام پیجز وغیرہ دیکھے ہوں گے, تو اس میں انہوں نے ہمیں کیا نام, وہ ساری چیزیں وہ لے کر چلتے ہیں ساتھ ساتھ, انٹرنل افیئرس چل رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. اور باقی جو اور اتنے سارے بچے ہیں, وہ ہمارے ساتھ جو جڑنا چاہتے ہیں, لنک کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کام میں ساتھ دینا چاہتے ہیں ہمارا, تو ہمارے ڈفرینٹ فارمس دیے ہوئے ہیں انسٹاگرام پیج پر, وہ ایز اے ایمبیسڈر ہمیں جوائن کر. اگر آپ انسٹاگرام پیج بھی اپنا بتا دیں. ٹائڈز آف ہوپ کے نام سے, _Tides of Hope. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ, اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری جو یہ این جی او ہے صرف ملتان تک منتقل نہیں, ٹھیک ہے, ملتان تک ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. ہمارے ایمبیسڈرز اسلام آباد میں بھی کام کر رہے ہیں اور کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں. ویری گڈ, یہ تو بہت اچھی یس, وہ ٹائڈز آف ہوپ کے انڈر, وہ یہاں سے ہماری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا اب آپ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے. وہاں دے ہیو وزٹڈ این آرفنیج, اور روڈ سائڈ اسکول ہے ایک, تو وہ وہاں بھی انہوں نے سائڈ ڈونیشنس وغیرہ دیں, تو دیٹ واز سو نائس. اور کراچی میں ہم لوگوں نے ان امپلائمنٹ کو ٹارگیٹ کیا کہ جو لوگ تھے جن کو جاب نہیں ملتی, کہ دیکھیں ڈونیشن آپ ایک دفعہ دیں گے, 2 دفعہ دیں گے, آپ بار بار نہیں دے سکتے, تو انہوں نے ایک پراپر سلسلہ بنایا کہ ان کو امپلائمنٹ ملے اور وہ خود کمائیں اپنی روزی. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, جو بچے خاص کر جو نوجوان اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ٹیم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, تو کیا پراپر وے ہے, اگر آپ ایکسپلین کر سکیں تاکہ آسانی ہو. جیسے آپ نے انسٹاگرام مینشن کر دیا, تو ہر کوئی شاید انسٹاگرام نہیں یوز کرتا, تو از دیر اینی ادر وے؟ جی, ہمارے ایف پی پیجز ہیں, اور ہمارے فون نمبرز وغیرہ اس پر لکھے ہوئے ہیں سارے. لیکن جسٹ گیو اس اے کال, اور گوگل فارمز ہیں ہمارے, آپ اس پہ کلک کرتے ہیں, آپ کو ہمارا گوگل فارم شروع ہو جاتا ہے. آپ وہ فل کریں گے فارم, دیٹ ول کم ٹو اس, اینڈ دین we ourselves will contact them. ٹھیک ہے, کوئی کرائٹیریا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بس آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے, اور your willingness to work. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور اس طرح بہت دفعہ ہوا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن دے کانٹ ہینڈل بوتھ آف دا تھنگس نا, لائک پڑھائی بھی بہت ٹف ہے, جس طرح آپ نے پہلے کہا, اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی. تو پھر اس لیے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتے, اور وہ پھر چھوڑ بھی جاتے ہیں. سو وی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, لیکن جس نے کام کرنا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ساتھ ہی جڑ جائیں. دیکھیں, اگر آپ نے خدمت خلق کرنی ہے نا, آپ اتنی سی بھی کسی کی مدد کریں گے نا, تو وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹائڈز آف ہوپ کے ساتھ ملیں اور ہمارے ساتھ ہی کام کریں. ہمارا جو مین ایم ہے وہ خدمت خلق کرنا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے. ہمارا یہ ایم نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں یا ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. ہمیں یہ میسج دینا ہے, جو آج ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں انہیں, کہ آپ لوگ اپنے بہاف پر لوگوں کی مدد کریں. جو ایک ہمارا جینزیز کا کائنڈ آف وہ نہیں ہو گیا کہ اتنا نیگیٹیولی وہ کیا جاتا ہے سب کو, کہ آج کل کی نوجوان نسل کو کیا کریں, برباد ہے, بالکل برباد ہے. تو یہ چیزیں جو ہمارے اوپر اسٹیریوٹائپس سارے وہ ہیں نا انفورس, تو ہم ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کلیئر ہر کوئی کر سکتا ہے, ہر نوجوان اس کو کلیئر کر سکتا ہے اپنی طرف سے, سوسائٹی کو کچھ اچھا پروموٹ کرے سوسائٹی میں. یس, اوکے, ٹھیک ہے. میاں محمد, ذرا آپ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ سوشل میڈیا چیلنجز کی بات آ رہی تھی کہ کچھ نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں, تو اوبیسلی جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہوں اور رسپانس ذرا سا بھی نیگیٹو آ جائے,
ہم کہتے ہیں نا کہ اچھائی پہ فوکس کریں, لیکن ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی پہ فوکس نہیں کیا جاتا, پازیٹیو کامنٹ سے زیادہ ہم ایک نیگیٹو کامنٹ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس سے مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تو وہ جو کرٹیسزم ہے, ہاؤ ڈو یو گائز ٹیک اٹ؟ دیکھیں جی, اچھے برے لوگ ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو میں ہم برے ہوں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے طریقے سے ہم اس چیز کو کلیئر کریں, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں, نہ کہ صرف ہم, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر بری چیز ختم ہو اس معاشرے سے. اور ہم ان کو تاکید کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ پروجیکٹس میں آ کے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو شک ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ صحیح جگہ پہ اپنی ڈونیشن لگائیں گے کہ نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں اگر آپ اپنی ڈونیشن دے رہے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کہ نہیں. آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروجیکٹس کے لیے آ سکتے ہیں کہ کہاں ہم جا رہے ہیں, کس جگہ پہ ہمارا پروجیکٹ ہے, کیا چیزیں ہم خرید رہے ہیں, ان کے پیسوں سے ان کے پیسے پورے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں, حلال طریقے سے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں. اس طرح سے کافی زیادہ. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک برا کامنٹ آپ کے, ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا تھوڑی کر سکتی ہے. اور اس یعنی طرح ایک سے برے کامنٹ کا اس طرح سے اثر نہیں ہوتا. یو گائز آر پرو ایٹ اگنورنگ اٹ. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. اچھا زینب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی بات ہو رہی تھی 2022 کے فلڈس کی, جو کہ دنیا کا بدترین ہیومینیٹیرین کرائسس تھا, اس میں کس طریقے سے مینیج کیا چیزوں کو؟ اس میں مجھے جیسے عنایہ نے مجھے سب سے پہلے کانٹیکٹ کیا تھا, اس نے کہا کہ ہم اس طرح مل کر کچھ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ کرتے ہیں. پھر ہم نے پورا پلان بنایا کہ ہم کیا کیا ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پھر صرف کپڑے ہی نہیں تھے, اس میں عورتوں کے لیے سینیٹری مٹیریلز بھی تھے, کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کو لائک مسئلہ ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کا بھی ایک کافی بڑا ایک پیکٹ, ایک اچھی اماؤنٹ تھی وہ بنایا. اور پھر ہم نے ایک ہماری ٹیچر کے تھرو, آرمی کے تھرو ہم نے ان کو پہنچایا تھا. ہم خود وہاں نہیں جا سکے تھے, تو آرمی کے تھرو وہ ساری چیزیں جو ہم نے کلیکٹ کی تھی وہ پہنچائی گئی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پر عنایہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی اچھا, عنایہ, ہانیہ. جی, ہم نے نا اس سلسلے کو یہیں پہ روکا نہیں تھا. جیسے سردیاں آ گئیں تو ہم نے کہا کہ بے شک وہاں جو سیلاب آیا تھا, پانی تو وہ ڈرین آؤٹ ہو گیا ہے, مگر تب بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن سے ہمارا یہ جو طبقہ تھا جو متاثر ہوا تھا یہ گزر رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ چلو اب ان سردیوں, ہم نے ایک سردیوں کی ڈرائیو سٹارٹ کی کہ ہم نے, جس کے تھرو ہم نے سوچا کہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کافی سارے کپڑے وہ نکالے, ہم نے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں نکالی, ہم نے ماسپلز, میڈیسنز وغیرہ, کیونکہ نا وہاں پہ وہ سیلاب کے جو آفٹر افیکٹس تھے وہاں پہ ڈیزیزز وغیرہ پھیل رہی تھیں. ہم نے کہا چلو ان چیزوں کو کیٹر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے پھر یہ ساری ڈونیشنز اخوت کو ایک چینل یوز کرتے ہوئے ہم نے کی تھیں, اور پھر اخوت نے آگے اپنے پراپر چینلز کے تھرو ان جو مستحق لوگ تھے ان تک پہنچائی تھی. میں اس کی بات میں کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتنے بڑے لیول پر نہیں ہیں, اور وی آر ڈوئنگ اٹ آن اے اسمال اسکیل رائٹ ناؤ, اور جیسے کہ ہم سب انڈر 18 ہیں, یہ ایک انڈر 18 این جی او ہے. تو ہم لوگ بہت جس طرح جو بڑی ویل نون این جی اوز ہیں, جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے, اخوت ہے, تو ہم ان کے ساتھ کولیب کرتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہم ان سے بہت گائیڈنس لیتے ہیں. تو جس طرح ہم لوگ الخدمت گئے پیلسٹین کے لیے, ہم لوگوں نے جو ڈونیشن ڈرائیو کی ساری اکٹھی, ہم ان سر کے ساتھ بیٹھے, ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان سے بہت ساری باتیں سیکھیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اف یو آر لوکنگ دس این جی او فار اے لانگر رن, تو آپ نے پھر اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے آگے رجسٹر کروانے کے لیے. پھر جس طرح اخوت میں سر مدثر, ہی از اے گریٹ مینٹور, وہ ہماری اتنی ہیلپ کرتے ہیں. اور جو ونٹر ڈرائیو جو تھی, وہ جس طرح ہانیہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کولیب کیا, اور ونٹر ڈرائیو میں ہم نے جو کمفرٹر ہوتے ہیں نا, رضائیاں, ہم نے وہ ڈونیٹ بھی کی تھیں لوگوں کو, تاکہ ان کو سردی کم محسوس ہو. اور جس طرح ہم نے کہا ڈیزیزز لائک ملیریا بہت پھیل جاتا ہے جب سیلاب وغیرہ ہو, تو اس چیز پہ ہم نے بہت فوکس رکھا تھا, ہیلتھ اور ہائیجین کو ساتھ لے کر چلے تھے. اچھا, آج کل کا جو دور ہے, سروائیول آسان نہیں ہے, مشکل ہے. اگر ہم فائنینشیل حالات کی بات کریں, اگر ہم ایک مڈل کلاس طبقے کی بھی بات کرتے ہیں, تو اتنی انکم نہیں ہے. 25-30 ہزار سے کوئی گھر نہیں چلے. میں 50 ہزار بھی رکھ دوں نا تو بلز بہت زیادہ ہیں. ایسے میں اپنی پاکٹ منی سے ایک اتنا بڑا اسٹیپ لینا, ابھی آپ کہنے کہ چھوٹا اسکیل ہے, بٹ اٹس اے بگ اسٹیپ. اور لانگر رن میں آپ یہ چیز دیکھ رہی ہیں تو فائنینشیل ایشوز بچوں کو تو ہوتے ہیں. انڈر 18 آپ امپلائڈ تو نہیں ہے نا, آپ لوگ کام تو نہیں کر رہے, آپ لوگ تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک نیک کام کر رہے ہیں, ایک ادارہ آپ نے اسٹیبلش کیا ہے, ایز این این جی او اس کو رن کر رہے ہیں. اسٹل دیر ول بی سم فائنینشیل ایشوز. کس طرح مینیج کر رہی ہیں؟ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ بے شک ویل
फ्लरिश्ड NGOs में भी होते हैं. तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इट्स नॉट ईजी टू आस्क फॉर डोनेशंस, किसी से भी दैट्स नॉट टू मच ईजी. तो फिर इसमें ये होता है कि हम लोगों ने ना ट्रस्ट गेन किया अपने इर्द गिर्द के लोगों से. कैसे किया, मैं भी करना चाहती हूँ. तो वो आपको बताते हैं. इसी तरह किया कि हमने पहले हम उनको बताते थे, लाइक ये नहीं होता कि आपने 5 मिनट किसी से बात की और ये लेन डोनेशन और बस हो गया. तो यू हैव टू टेल देम. हम लोगों ने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन सारी वो की, हम लोग पैम्फलेट्स बनाए, सारी डोनेशन जो प्रोजेक्ट से वो चीजें मेंशन की. हम लोग रमादा गए थे. Okay. हम हमारी जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी मैम, शी टोल्ड अस कि रमादा में एक Exhibition हो रही है. एग्जीबिशन है. ठीक है. शी हेल्प्ड अस सो मच. उन्होंने हमारी स्टैंडीज डिजाइन करवा कर प्रिंट करवाई. Okay. और क्योंकि एट दैट टाइम वी डिडंट हैव एनी रेवेन्यू काइंड ऑफ थिंग, तो उन्होंने वो सारी प्रिंट करवाए स्कूल ने. और हमारी जो मिस माविश हैं, उन्होंने क्या नाम है उसका, लोगो डिज़ाइन करके दिया. बहुत हेल्प हुई हमारी मीडिया के उसमें भी. तो हम लोग फिर रमादा गए और वहाँ से वी गॉट अ गुड नंबर ऑफ डोनेशंस फॉर दिस विंटर ड्राइव फ्लड विक्टिम्स के लिए ना. तो हम लोगों ने वहाँ से कलेक्ट की. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये वर्ड स्प्रेड हुआ ना और लोगों ने हमारा काम देखना शुरू किया इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो फिर पीपल केम टू नो कि अच्छा ये वाकई में कोई NGO है जो कि काम कर रही है. दोज आर गिविंग बैक टू सोसाइटी. हमारे पैसे जो है, मनी रेगुलेशन वगैरह सही है. तो फिर अब जो है बच्चे खुद भी डोनेट वगैरह करते रहते हैं कि दे नो देयर मनी इज गोइंग ऑन द राइट वे. तो आपके अपने स्कूल में, अपने जो आपका बहुत इनर सर्कल हम जिसको कहते हैं, तो उसमें तो आपने काफ़ी हद तक अपना मैसेज सर्कुलेट कर दिया होगा. हानिया क्या कहेंगी? जी, हम अब तो स्कूल से चले गए, लेकिन जब हम थे तब भी ना हमने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस से अपने एम्बेसडर्स बना दिए थे कि अगर हम चले भी जाएं तो हमारा काम वहाँ पर रुके ना, हमारा वहाँ पे चलता रहे. इनफैक्ट अभी भी हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो हम एक ऑर्फनेज जा रहे हैं, स्वीट होम्स. तो ना अभी भी हमारे जो एम्बेसडर्स हैं स्कूल के, वो अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ से जितनी डोनेशंस इकट्ठी हो सकें वो दें. इनफैक्ट अभी तक हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम शीनी, हमारी हेड मिस्ट्रेस, हमारी सीनियर मिस्ट्रेस मैम सरवत वफ़ा, और ये सब हमें हमारी डोनेशंस कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं. वो अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं इस चीज़ में, जो कि हमारी काफ़ी हेल्प करता है. इनफैक्ट हमारे जो टाइड्स ऑफ होप आज इतना बढ़ गया है हमारे पीछे, इसके पीछे हमारे स्कूल का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने हमें इनकरेज किया, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हमें ये चीज़ रोकनी नहीं चाहिए. इसी बात पे मैं कहना चाहूँगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो आगे समंदर की तलाश कर. तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था. हम ऐसे काम करते रहे, मजा आता रहा, स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे भी चलती रही. अच्छा, ज़ैनब से बात करेंगे. ज़ैनब गज़नफ़र, आप जरा चुप हैं, आपसे हम जरा पूछते हैं कि इस पूरे काम में फैमिली की सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है? फैमिली की सपोर्ट मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट, और सिर्फ ये नहीं, अभी से नहीं कि जब मैंने कहा कि नाया ने मुझे कांटेक्ट किया, हम ऐसे करना चाहते हैं. बचपन से ही हमारे अंदर, हमारे पेरेंट्स ही हमारे सबसे क्लोज होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो ही हमारे अंदर ये चीज़ डालते रहते हैं. बचपन से ही हमारे इर्द गिर्द के मेड्स हो गए या जो भी हमारे साथ थोड़े से हमसे कम हैं, उनको हम बचपन से सपोर्ट करते आ रहे हैं. और हमारे पेरेंट्स हमें बताते आ रहे हैं कि उनकी करो मदद, उनके लिए कुछ ऐसा करो. तो फिर ये चीज़ अंदर पैदा होती होती, अब जैसे अब मैं कोई भी मामा से कहती हूँ कि अब ये प्रोजेक्ट आया है, तो वो फ़ौरन रेडी हो जाती हैं कि हाँ ठीक है मामा पापा, कि हाँ इसने करना है डोनेट. फिर खाला वगैरह को कॉल करते हैं, फिर जैसे सब हो जाते हैं कि हाँ हमने भी डोनेट करने. मेरी नानो बहुत ज़्यादा मेरा साथ देती हैं, वो बहुत खुश होती हैं. तो वो भी देती रहती हैं डोनेशन, या फिर जो भी वो बल्कि कहती हैं कि मुझे भी शामिल करो, मैं भी जाना चाहूँगी, इस तरह से. हाँ, वो जो एक इंसान मोटिवेटेड है वो और कितने लोगों में मोटिवेशन जो है वो पैदा कर रहा है. अच्छा मियां मोहम्मद, मुझे ये बताइएगा कि जो लड़के इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि काफ़ी नेगेटिव इमेज जो है वो एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है. हमसे जो बड़े हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि बस जो नई नौजवान नस्ल है, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, वो किसी प्रोडक्टिव काम में, किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है. बस सारा दिन फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, अपनी जो पढ़ाई एजुकेशन में भी वीक हैं. उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको, जो भी सारे देख रहे हैं, मैं उनको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि लड़के सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल वगैरह इन सारी एक्टिविटीज़ में नहीं है. आप दूसरी NGOs का देख लें, ये नहीं कि सिर्फ हमारी NGO अच्छी है या इस तरह, और भी बहुत सारी NGOs बनी हुई हैं जो स्टूडेंट लेवल पे काम कर रही हैं, और भी लड़के हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं. मैं लड़कों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कतरा कतरा ना दरिया बनता होता है. तो आपका विज़न जितना अच्छा होगा तो आपके
آپ کو نا اونچے خواب دیکھنے چاہیے, ہاں کیونکہ آپ اونچے خواب دیکھیں گے پھر ہی آپ کی سوسائٹی کچھ بن پائے گی. اور اگر گورنمنٹ انسٹیبلٹی بھی ہو اگر آپ کے ملک میں, لیکن جو یہ ہماری ایک یوتھ ہے نا, جو ہماری یہ والی جنریشن ہے, اگر یہی ایک اپنا ویژن کلیئر کر لے تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور اس وقت ہمارے لڑکے جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے. یہ نہیں کہ بھائی گوروں کا بچہ ہم سے زیادہ ہے, ہمارا بچہ آگے ان سے پیچھے ہے, دونوں کا سیم لیول ہے. بس جو چیز ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر, آپ آج کل کے لڑکوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے. جو میں نے خود دیکھی ایک چیز, وہ آپ ان کو یہ کہتے ہو ویلے ہو, اس طرح کی اور یہ گھر سے شروع ہوتا ہے, ٹانٹس آپ کے شروع لگے رہتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے موٹیویشن. اور اگر آپ نے کوئی بچے نے چھوٹا سا بھی اچھا کام کیا ہو نا, تو آپ اس کو بتاؤ. آپ کے ٹیچرس کو چاہیے, آپ کے گھر والوں کو چاہیے, محفل میں بیٹھے ہوئے میرے بچے نے یہ کام کیا. اپریسیشن بہت اتنی موٹیویشن ہوتی ہے نا. تو ایک لڑکا ہوتا ہے نا, اس کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے آپ نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. جب وہ ذمہ داری کوئی پوری کرتا ہے نا, آپ اس طرح سے اس کی کوئی تعریف کرتے ہو, وہ فخر سے. میری یونیورسٹی میں ٹیچر ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اپریسیشن انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ایک مریض کے لیے آکسیجن. ایگزیکٹلی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور شروع کرتے ہیں عنایا سے. عنایا, کیا میسج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو, خاص کر ہمارے نوجوانوں کو اور پیرنٹس کو بھی؟ مشکل سوال ہو گیا. یہ سوال بہت ساری جگہوں پر اس طرح پوچھا جاتا ہے, گھر میں بھی لوگ پوچھتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو یہ ساری ڈسکشن ابھی ہوئی ہے, اسی نے بہت ساری باتیں, یہ سوال جو ہے اس کا جواب دے دیا ہوگا. میں بس چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے آپ کو خدمت خلق کرنے کے لیے ایک NGO بنانے کی ضرورت پڑے, یا ہمیں دیکھنے والے جتنے بھی بچے ہیں وہ اب یہ سوچیں کہ اچھا ہم اچھا کام صرف ایک NGO بنا کر ہی کر سکتے ہیں, یا ہمیں اتنے لوگ چاہیے. نہیں, یہ جو جذبہ, یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ آپ کے اندر کے جذبے, جوش اور احساس سے شروع ہوتی ہے. اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں نا, تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام سوچیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے راستے خود ہی بناتا جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ہمیں سفر میں اتنے اچھے لوگ ملے ہیں نا, آپ کو میں ایسا لگتا ہے نا کہ اچھا باہر نکلیں گے نا ابھی گھر سے, تو کوئی چپ کر کے بٹھا دے گا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو, آپ یہ کہاں آ رہے ہو, اور آپ کو اتنے لوگ ملیں گے. لیکن بلیو می, آج تک ہمیں جتنے بھی لوگ ملے, دے ہیو ہیلپڈ اس ان سچ ونڈرفل ویز. چاہے وہ ہمارے ٹیچر اور اسکول تو ہوتا ہے نا کہ وہ ذرا اسٹرینجرز بھی, یس, جو اسٹرینجرز, جس طرح میں آپ کو سر احتشام کو بتایا, اور بھی اتنے سارے لوگ تھے, دے ہیلپڈ اس الاٹ کافی ساری چیزوں میں. ٹھیک ہو گیا. باقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے جنزیز پر اتنے اسٹیریوٹائپس ہیں, تو اس کو کوئی اور نہیں آ کر ہٹائے گا. اور ہماری جو جنریشن ہے نا, وہ ذرا پھنسی ہوئی ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ, اتنے نیگیٹو کمنٹس, اور ایک بہت ریس میں جا رہے ہیں, بہت زیادہ ریس, ہائی اسپیڈ لائف ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس رکھنا چاہیے بڑھتی ہوئی تبدیلیوں کے ساتھ. اور بس ٹھیک ہے, یہ بھی بس نہیں تھا, یہ بہت پاورفل میسج تھا. ہانیہ, اینڈ پر کیا ایک میسج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ اچھا, میرے مطابق نا امیر اور غریب میں یہ فرق ہے کہ امیر جو ہوتا ہے وہ وزن کم کرنے کے لیے کسی جم میں اپنی کیلوریز کو برن کرنے کے لیے جاتا ہے, جبکہ جو ایک عام شخص ہوتا ہے وہ اپنی محنت سے وہ روزی کماتا ہے اور وہ اس سے ہی اپنی کیلوریز برن کر لیتا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ انکم انیکوالٹی ہے, تو ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سن پا رہے ہیں, ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پہلا قدم تو اٹھاؤ, اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے خود ہی آسانیاں پیدا کر دے گا. اور کیا نام ہے, بس یہی اور یہی کہ اندازے بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید ہی رہ جائے تیرے دل میں میری کوئی بات. کیا بات, تو پہلا قدم ایک اٹھانے کی دیر ہے, وہ اٹھاؤ, اللہ پاک خود ہی آپ لوگوں کے لیے آسان راستے بنائے گا. زینب, کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہی میسج, جیسے عنایا نے بھی شروع میں کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک NGO, ایک تنظیم کا حصہ بنو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو ہماری کوئی ایک پروجیکٹ دیکھ کے ہلکا سا بھی انسپریشن مل رہی ہے نا کہ اچھا مجھے کچھ کرنا چاہیے, تو وہ اپنے اون بھی کچھ کر رہا ہے نا, پرسنلی بھی, تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز آپ کرتے رہو, اپنے قریب کے لوگوں کو آہستہ آہستہ مدد کرتے رہو, تو پھر خود بخود ہی اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے اور پھر ایک بڑے لیول پہ ایسا ہی ہے. اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, کسی کے لیے بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑی پوزیشن, بڑے عہدے پر, بڑی کرسی پر بیٹھے ہوں. آپ خود سے انڈیویجولی بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میاں محمد, اینڈ پر
کیا پیغام دینا میں چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. یس. زکوٰۃ آج کل سوسائٹی اس طرح سے چینج ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم ماڈرن لگیں گے. لٹرلی اس طرح کے ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایون کہ میرے کافی قریبی لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے رہیں تو غربت و افلاس اس سوسائٹی کے اندر بڑھ سکتی ہے. اور زکوٰۃ دیتے وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ ایک حقدار کو دیں. اور جو بیگر مافیا ہے, یس, مافیا کا جو ورڈ ہے نا, یہ بہت بری چیز ہے اور یہ الگ ہی, یہ بیہائنڈ دا سینس بہت الگ دنیا ہے. بالکل. تو آپ چھان بین کر کے دیں زکوٰۃ, کیونکہ یہ بیگر مافیا جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے. جو ایک سگنل ہوتا ہے نا 1 منٹ کا, تو جو ریڈ سگنل ہوتا ہے یہ 730 روپے اس طرح سے 60 سیکنڈ میں کما لیتے ہوتے ہیں. ایک گاڑی کر کر کے 30 روپے 50. تو آپ کو بس چھان بین کر کے زکوٰۃ دیں اور اپنے قریبی لوگوں کو آپ نہ بھولیں. ہاں, لیکن دیکھیں کہ مستحق لوگوں تک وہ پہنچ رہی ہے یا نہیں. جی میاں, اور یہ بات میں یہی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو بیگر مافیا ہے نا, تو اسی طرح سفید پوش لوگ بھی ہیں. بالکل بالکل. جو کہ نہیں دکھانا چاہتے کہ آپ ان کی مدد کریں. تو یہی پیغام تھا کہ ٹائڈز آف ہوپ امید بہار جو ہے وہ ان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے آف سٹیج. اس کو ہم لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پر نہیں لگاتے, کیونکہ دیکھیں عزت جو ہے نا وہ سب کی ہے. سیلف ریسپیکٹ کمز فرسٹ. اور ایون کہ جب ہم لوگ ان پروجیکٹس پر بھی جاتے ہیں, ہم اس بندے کا یا بندی کا جو تصویر میں آ رہی ہوتی ہے, وی ٹیک دیئر کانسینٹ. آئی ریمبر ہم لوگ جب گورنمنٹ جو میڈیکل کیمپ پہ گئے, دی گرل وازنٹ کمفرٹیبل ہیونگ ہر پکچر, تو آپ نے ان کی اس پرائیویسی کا خیال رکھا. تو ٹائڈز آف ہوپ بیک اسٹیج بھی ان لوگوں سفید پوش لوگوں. تھینک یو سو مچ عنایہ قدیر علی, تھینک یو سو مچ ہانیہ حمزہ, میاں محمد اور زینب غضنفر. بہت اچھا لگا آپ لوگ آئے, آپ نے اپنی اتنی ٹف روٹین سے ہمیں کچھ ٹائم دیا. اور امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے نوجوان نسل, جو ہمارے ٹین ایجرز خاص کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان تک بھی ایک اچھا پیغام پہنچا ہوگا. ہم سماج پروگرام میں قومی ترقی کی بات کرتے ہیں, ملکی ترقی کی بات کرتے ہیں, تو میں نے پروگرام کا آغاز بھی اسی بات سے کیا تھا کہ سماج کے پروگرام میں جب ہم سماج کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کے کردار کی بات نہ کریں. اگر ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ اقتصادی ہے, انفرادی ہے, معاشرتی ہے, معاشی ہے, تو انقلاب نوجوانوں کے اسی کام سے آتا ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے, ہمارا مستقبل ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. مہاجر بن عابد کو اجازت دیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.